औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दुआ के साथ हम आज सेशन का आगाज़ करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन इलाही आमीन। चलिए आज की दुआ देखते हैं। क्या हम दुआ का वेट करते हैं आपके कौन सी दुआ आएगी, क्या सरप्राइज होगा, आज हम क्या सीखेंगे, उस दुआ में क्या होगा, ये होती है क्यूरियोसिटी। अच्छा, मैंने अपने साथ ये चीज़ नोटिस की कि जब से मैंने आप लोगों के साथ ये दुआ सेशन करना शुरू किया है, वो दुआएं जो मेरी रूटीन में नहीं थी, जिनको मैं बुक खोलने पे देख के पढ़ती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ज़ुबान पे रवां हो गई हैं। मतलब नमाज के बाद या चलते फिरते उठते बैठते वो आ जाती हैं ज़ुबान पे ना खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज की दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ, मिनल जू भूख से, फ़ इन्नहु बिसद्दजी क्योंकि वो बदतरीन साथी है, व आऊज़ु बिका और मैं पनाह मांगती हूँ तेरी मिनल खयानती खयानत से, फ़ इन्नहा बिसतिल बताना कि वो बेहतरीन राजदार है। थोड़ी सी इन डेप्थ समझने वाली ये दुआ है और दो चीज़ों से इसमें पनाह मांगी गई, भूख से और ख़यानत से, और दोनों का आपस में जो है ना वो एक ताल्लुक़ बनता है। ताल्लुक़ कैसे बनता है? भूख क्या है? अफलास, कमी, तंगदस्ती, और उससे क्या होता है जब इंसान भूखा रहता है, स्टार्व करता है, तो ना तो वो फिज़िकली कोई काम करने के काबिल रहता है और ना फिर उसका ज़हन सही डायरेक्शन में काम करता है। जिस्मानी कमज़ोरी होती है तो फिर क्या होता है, इंसान दुनिया के काम भी नहीं कर सकता और अपनी फ़राइज़ और अपनी इबादत और जो दीगर काम हैं उनमें भी कोताही करने लगता है। ऐसे ही होता है ना, जो लोग क्रश डाइट पे चले जाते हैं, क्रैश डाइट प्लान या कुछ इस तरह की डाइटिंग करते हैं, उनको आइडिया होगा। आप में से कोई है ऐसा? कि क्या होता है, इंसान कमज़ोरी महसूस करता है, अक्सर वो लेटे लेटे दिन गुजार देते हैं और इबादत का कोई ख्याल नहीं रहता। अच्छा, जब भूख लगी होती है ना, इसीलिए कहा गया ना कि अगर खाना और नमाज का वक्त इकट्ठा आ जाए तो पहले क्या है, खाना खा लो, ताकि क्या है नमाज में दिल लग सके। अच्छा, अगर ऐसा ना हो तो आपने कभी नोट किया कि इंसान फिर जो है ना खाने के बारे में सोचता रहता है। जी, इंसान थोड़ा सा इरिटेटिव हो जाता है, इंसान जो है बात पे बात जो है वो दूसरों के साथ आर्ग्यू करने लग जाता है, चिढ़ने लग जाता है, तो उससे क्या होता है अखलाकियात भी ख़राब होने लगती हैं, मुतासिर होने लगती हैं। फिर फिज़िकली जब इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं रहता तो वो और तरह के काम भी अपने, अगर कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है मिसाल के तौर पे, तो ना तो दिमाग वहाँ पे काम करेगा, ना ज़हन से कोई काम सोच सकेगा, ना फिज़िकली उसको कर सकेगा। और सबसे मेन चीज़ कि जो हमारी पर्सनल इबादत हैं, जब हम नमाज के लिए लट से हिम्मत करके इंसान खड़ा भी हो गया भूख की वजह से, तो दिमाग में तो खाने चलते रहेंगे ना, तो इसलिए भूख से जो है पनाह मांगेगी। और फिर दूसरी बात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब इफलास आता है ना, भूख आती है, तो क्या होता है कि ईमान खतरे में पड़ जाता है। फिर इंसान क्या करता है, खाने के लिए कोई भी गलत काम करने पे तैयार हो जाए, हलाल और हराम की तफरीक ख़त्म हो जाती है, ईमान जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है, राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, उसको तमीज़ नहीं रहती, उसकी सिर्फ गर्ज क्या रह जाती है, किसी तरीके से पेट भर जाए। आपने ये सुना होगा ना कि पेट की खातिर अक्सर जो है ना, यहाँ पे तो शायद एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन अगर बैक होम आप किसी ऐसी काम वाले जो घर में रखे होते हैं मुलाजिम वगैरह, और किसी को चोरी चिकारी की आदत हो, तो अगर आप उससे थोड़ा सा बात करें ना, कम्युनिकेट करें, तो वो कहते हैं बाजी पेट के लिए करना पड़ता है। कभी सुना है ना?
تو اب وہ کیا چیز ان کو بھلا دیتی ہے کہ ہم جو غلط کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کہ کیونکہ ان کا جی ولیجز میں ان کا فوکس ہی کس بات پہ رہتا ہے؟ بھوک مٹانے پہ، اپنا افلاس دور کرنے پہ. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بدترین ساتھی، کیونکہ وہ انسان کو کچھ اور سوچنے نہیں دیتا. اس لیے بہت ساری دعاؤں میں ہم نے دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلسی سے، فقر اور فاقہ سے بھی پناہ مانگی ہے. تو یہ بدترین ساتھی کیوں؟ انسان اچھا ساتھی کون سا ہوتا ہے؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جس کی صحبت جو ہے وہ انسان کو اللہ کی یاد دلائے. صحبت صالح جو ہے وہ انسان کے لیے، مومن کی اور انسان کے لیے جو ہے وہ بہتری کے دروازے کھولتی، نیکی کے دروازے کھولتی. اب بھوک انسان کے ساتھ کوئی بہتری نہیں کر رہی، اس کو گناہ کی طرف آمادہ کری، گناہ کے کام کروا رہی ہے. تو اس لیے اس سے پناہ مانگی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور خیانت سے پناہ مانگی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ بدترین رازدار ہے. اوکے اچھا، کیونکہ ہمارا سیشن اردو میں سسٹر سمیہ، تو ہم اس کو زیادہ انگلش میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے بعد اب چونکہ انسان، اب دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جب انسان ضرورت میں ہوگا، نیڈ میں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ بے ایمانی بھی کرے گا. اور خیانت کن میں پائی جاتی ہے؟ کن کا ٹریٹ ہے خیانت؟ امانت میں خیانت کن کا ٹریٹ ہے؟ منافقین کا. تو پھر ونس اگین کیا ہوا؟ ایمان خطرے میں پڑ گیا کہ امانت کو امانت نہ رہنے دینا، چاہے وہ باتوں کی امانت ہو، مجلس کی امانت ہو، کسی کی رکھوائی ہوئی ٹرسٹ آپ کے پاس ہے، کوئی بھی اس میں چیز، ہر چیز ہر طرح سے آ سکتا ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خیانت. اور بہترین رازدار ہے، یعنی کہ اب آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص خائن ہے، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، تو کیا ہم اس پہ دوبارہ ٹرسٹ کریں گے؟ نہیں ٹرسٹ کریں گے. تو اس لیے ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ جو بدترین رازداری سے اس لیے کہا گیا کہ خیانت کا کوئی بھی بتا کے نہیں کرتا کہ میں خیانت کرنے لگا ہوں. بتانا بطن سے ہے نا، بتانا جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ بدترین رازدار ہے. انسان کو خود کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس معاملے میں کمی پیشی کر رہا ہوں، لیکن دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا. ایسے ہوتا ہے نا. مثال، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے، تو انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خراب کرتا ہے. اس کے اندر منافق کی علامت تو آئی گئی، لیکن اس کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کہاں پہ کمی اور کوتاہی کر رہا ہوں، کہاں پہ میں کسی چیز میں کمی اور زیادتی کر رہا ہوں. اور چونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ ہیبٹ اور یہ اس کے اندر ڈیولپ ہوتی چلی جاتی. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ مشرق جو مکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جب منافقین سے پڑا، تو بظاہر وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان کا اظہار کرتے تھے نا. ان کا خیال تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان خود جانتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف ڈینائل میں بھی چلا جاتا ہے. اور سیلف ڈینائل میں جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو بدترین رازدار کہا گیا کہ ایسا راز جس کو انسان جانتے بوجھتے فکس نہیں کرنے کے قابل رہتا. ہم میں سے کوئی اپنی برائی بیان کرے گا کہ میرے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم کیا کرتے ہیں ہم اپنے اندر وہ اچھائیاں بھی ڈال لیتے ہیں جو نہیں ہوتی. تو اس لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی انسان کے اندر ایک ٹریٹ ہوتا ہے چھپا ہوا، جس کو ہمیں خود فکس کرنا ہوتا ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ یہ بدترین رازدار ہے، کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، ایون ماں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے بچے کے اندر یہ چیز، انلیس اور انٹل وہ بہت ویزیبل ہو جائے اور وہ اس کو فکس کرنے کے قابل ہو جائے. اس لیے بہت بچپن سے کہا گیا نا کہ بچوں کے اندر یہ چیزیں ڈالنی چاہیے، کرنی چاہیے، اور بہت بچپن سے ہی ان کو یہ دعائیں بھی سکھا دینی چاہیے، تاکہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو دیکھتے جائیں. ایک دفعہ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں اور انشاءاللہ استاذ کا سیشن جوائن کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فانہا بئس البطانہ. اور ضجیع، مضاجع کا لفظ ہم نے سورہ نساء میں بھی اب انشاءاللہ پڑھیں گے. تو بس بدترین ساتھی، یعنی کہ جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے. صحیح. چل کوئی کوشچن ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے آنسر کر دوں گی. اب ہم استاذہ کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر ہو رہا تھا. یہاں بھی جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کی دو بنیادی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. ایک ہے اللہ کے کلمے کی بلندی فی سبیل اللہ، اور دوسری ہے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں. یہاں اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے، اور یہ طرح طرح کے ظلم سہ رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کسی کو بھیج کہ ہمیں اس ظلم سے نجات دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان مظلوم مسلمانوں کو کیوں نہیں نجات دلاتے، جبکہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی ان ظالموں کو کیوں نہیں روکتے ظلم کرنے سے. تو وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، یعنی اے مسلمانوں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور یہاں مستضعفین سے مراد وہ کمزور مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں باقی رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے پاس مکہ آنے کی ہمت نہیں تھی، یا یہ کہ مشرکین ان کو مکہ کی طرف ہجرت کرنے سے روکتے تھے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ یہ عورتیں اور بچے تھے بلکہ کچھ مرد بھی تھے، اور کمزور مسلمانوں میں سے مستضعفین من الرجال میں سے ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ تھے. والنساء، اور عورتوں میں سے یا تو وہ ایسی عورتیں تھیں جن کے شوہر
مشرک تھے اور وہ مسلمان تھیں، تو وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے اپنا گھر چھوڑنے کی، یا یہ کہ ان کے سرپرست جو تھے وہ مشرک تھے، جیسے باپ یا بھائی یا جو بھی ان عورتوں کا سرپرست تھا، تو وہ ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے. عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. اور اسی طرح ام فضل لبابہ بنت حارث جو کہ حضرت عباس کی بیوی تھی، حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابن عباس کی والدہ تھی. اسی طرح کمزور مسلمان بچے، یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے چھوٹے بچے تھے، جن کو ان کے والدین دیکھتے تو تکلیف میں مبتلا ہوتے، کیونکہ وہ بھی ستائے جا رہے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں بچوں سے مراد اور عورتوں سے مراد میں اور میری والدہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ کمزور لوگوں میں سے تھے. میں بچوں میں سے کمزور تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے کمزور تھی، تو ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور مکہ کے رہنے والے ان کو ستاتے تھے. تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ایسے ستائے جانے والے مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزور مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کا نام لے کر دعا کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نام لے کر بھی دعا کرنی چاہیے. آپ فرماتے اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور نہ تمام مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے. اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی گرفت سخت کر دے اور انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تھا. اس وقت اہل مشرق سے قبیلہ مضر کے لوگ آپ کے دشمن تھے. اور واقعی یہی ہوا کہ پھر آپ کی اس دعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط نازل ہوا، جس کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑی نرمی آئی، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں آ کر ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا یہ قحط دور ہو. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، اور اس بستی سے مراد یہاں مکہ ہے. یعنی ہمیں مکہ، اب ہم مکہ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ الظالم اہلھا، اس کے رہنے والے بہت ظالم ہو گئے ہیں، یہ ہمارے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان کمزور ہوں تو ان کے پاس رب سے فریاد کرنے کے سوا اور کوئی ہیلہ نہیں. کسی بھی مشکل میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مصیبت میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. چاہے کوئی انڈیویجول ہو، چاہے کلیکٹیولی لوگ کسی مشکل میں مبتلا ہوں. اب اس وقت جو کووڈ ہے اب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے بس اور کنٹرول میں نہیں ہے. وہی چاہے گا تو ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جس سے لوگ اس مصیبت سے نکل آئیں، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا زور نہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو ہمیشہ انسان کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ، کسی بھی وجہ سے اگر ستایا جا رہا ہو، کوئی انسان اس کو بادر کر رہا ہو، کسی کے گھر میں کوئی شوہر ظالم ہو، کوئی ساس ظالم ہو، کوئی بہو ظلم کر رہی ہو، کوئی بچوں کی طرف سے باغی ہو رہا ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی ایسی مصیبت انسان کو آتی ہے، چاہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر، تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ ہی سے فریاد کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کی دعاؤں کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کیا، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مدد کرنے والا بنا دے، کوئی دو کارساز، کوئی مددگار ہمارا ہو کہ جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے نکلنے کے لیے انسان کو اسباب بھی چاہیے ہوتے ہیں. یعنی دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، بیماری کی شکل میں کوئی ویکسین انسانوں کو سجھا دیتا ہے، کوئی اور دوا سجھا دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اور وسیلہ
بنا دیتا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کر لیا، بعض کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا آسان کر دی، اور پھر یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو نجات مل گئی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، حالات کتنے بھی تنگ ہوں، کتنی بھی مشکلات ہوں، لیکن انسان کو ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور ایک نہ ایک دن اس کی دعا سنی جاتی۔ یعنی دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ قبولیت کا یقین ہو۔ اصل میں ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہاف ہارٹیڈلی، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اتنی اتنی مشکل ہے، ہر طرح ہم بے یار و مددگار ہیں، کوئی سہارا، کوئی وسیلہ، کوئی تو کچھ نظر نہیں آتا، تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا۔ جیسے آج کل بھی عمومی طور پر ایک مایوسی کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک بیماری ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کے ختم ہونے کے کوئی بظاہر اسباب نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، جب چاہے اس مشکل کو اٹھا سکتا ہے۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آیت 76، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، سچے ایمان والے ہمیشہ اللہ کی خاطر لڑتے ہیں، دنیا کی خاطر نہیں، حق کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، اہل حق کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس کے برعکس والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی سرکشی اور فساد کے لیے وہ جنگیں کرتے ہیں۔ تو مومن اور کافر دونوں کی جنگ کا فرق یہاں بتایا گیا ہے، یعنی جنگیں تو دنیا میں ابتدا سے ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہر دور میں انسان ان مصیبتوں سے گزرتے رہتے ہیں، لیکن مومن کا جو مقصد جنگ ہوتا ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ مومن اور غیر مومن کے مقصد میں بہت بڑا فرق ہے۔ مومن صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے، دنیا طلب کرنے کے لیے، اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے، یا کوئی مادی وسائل حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں لڑتا۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یعنی ان سے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے حکم سے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اولیاء الشیطان سے بغیر کسی خوف کے جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اور اس طرح جو شخص شر کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں اللہ کی مدد اور تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں جنگ کے کچھ آداب ہیں۔ جنگ اس کے ساتھ کی جائے گی جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قتال کرنے والے سے جنگ کی جائے گی، اس کے علاوہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، شہری آبادیوں کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، یہ مکہ جو فتح کیا آپ نے، اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، یعنی ہم اس میں کسی کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص خود سے خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اٹھے اور جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور جا کے کہیں تباہی مچانا شروع کر دے، نہیں، امام کے بغیر جہاد پہ نہیں نکل سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نامعلوم جھنڈے کے نیچے لڑے، عصبیت کے لیے غصہ کرے، یا عصبیت کی دعوت دے، یا عصبیت کی مدد کرے، یعنی کسی قبیلے یا کسی
خاص اس کے لیے، اگر وہ قتل ہو جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جنگ میں بھی کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، یعنی کسی کے خلاف بھی جب جنگ ہو تو اس کا زور توڑنا مقصود ہے، نہ کہ دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو کچھ ہدایات دیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو، وعدہ خلافی مت کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، بچوں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرو۔ پھر اسی طرح رات میں اچانک حملہ نہ کرو، یعنی اس کی بھی آپ نے تلقین کی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں رات کے وقت پہنچے۔ آپ جب کسی قوم کے پاس رات کو آتے تو آپ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنی کسیاں اور ٹوکریاں باہر لے کر نکلے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ تو لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ پھر اسی طرح بچوں اور عورتوں کے قتل کی ممانعت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غزوے میں ایک عورت مقتول پائی گئی، یعنی کو دیکھا گیا کہ وہ ماری گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ ہی فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح لوٹ مار کرنے سے منع کیا، مسلح کرنے سے، مسلح کا مطلب ہوتا ہے ناک کان وغیرہ کاٹنا۔ حالت جنگ میں بھی معافی کو ترجیح دی گئی۔ پھر آخر میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال تو بہت کمزور ہے۔ قید کہتے ہیں خفیہ چال کو، یعنی جس سے کسی دشمن کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو شیطان کتنی خطرناک چال کیوں نہ کرے، کیوں نہ چلے، اس کی چال بہرحال انتہائی کمزور ہوتی ہے اور وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی چالوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ شیطان کی چالیں جنگ کے علاوہ عام دنوں میں بھی شیطان انسان کے خلاف چالیں چلتا رہتا ہے، لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، تو شیطان کی چال، شیطان کے وسوسے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ مثلا اگر ہم عبادتی کا معاملہ دیکھیں تو سب سے پہلے تو شیطان انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی پڑھ لینا، ٹھہر کے پڑھ لینا، یعنی جیسے نماز ہی پڑھنی ہے۔ اور پھر یہ کہ تاخیر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وقت بھی نکل جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اچھا اگر آج تم نے عبادت چھوڑ دی تو کل کر لینا، یہ نماز چھوٹ گئی تو اگلی پڑھ لینا، اٹس اے بگ ڈیل۔ اور پھر جب وہ دوبارہ ارادہ کرتا ہے کسی نیک کام کا، یعنی نماز ہی پڑھنے کا مسئلہ، پھر دوبارہ وسوسے پیدا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح بڑے بڑے گناہ کے کاموں کو چھوٹا بنا کے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس وقت کوئی اور کام اس کو سجھا دیتا ہے جو اس کو زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں انسان کو۔ اور پھر یہ کہ شیطان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے۔ ابن سعید غرناطی اپنی کتاب التسہیل میں لکھتے ہیں کہ شیطان دشمن ہے اور اللہ نے ہمیں اس سے محتاط کیا ہے، کیونکہ اس کی دشمنی کے ختم ہونے کی کوئی توقع نہیں۔ انسانوں میں سے دشمن ہوتے ہیں نا تو دوست بھی بن جاتے ہیں، یعنی حالات بدل جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر نارمل روٹین میں زندگی چل پڑتی ہے۔ بعض اوقات لوگ طلاق دینے کے بعد بھی دوبارہ اگر نکاح کی گنجائش ہو تو دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، مار پیٹ کے گھر سے نکال دیتے ہیں، پھر دوبارہ لے آتے ہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتا انسان سے، انسان کا دوست نہیں ہو سکتا، اس کی دشمنی کبھی بھی دوستی میں نہیں بدل سکتی، اور وہ آہستہ آہستہ انسان کی طرف آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، تو وہ تو مسلسل ایک ساتھ لگا ہوا ہی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو کفر کا حکم دیتا ہے، اس کے ایمان میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ اگر
اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر وہ کبیرہ گناہوں کی طرف لاتا ہے، کبیرہ میں کامیاب نہ ہو تو صغیرہ میں لاتا ہے، پھر بدعات میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان ان سارے اس کی چالوں سے بچ بھی جائے تو نیک کام انسان جب کر لیتا ہے تو اس کے کرنے میں ریاکاری ڈال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا تم نے کام کیا، یہ تو سب کو پتہ چلنا چاہیے، تو تمہاری نیت تو اچھی ہے۔ اور پھر انسان اگر اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، کہتا ہے تم تو بہت ہی اچھے ہو، تو تم نے تو اتنی اچھی نیکی کی ہے جو کسی نے بھی نہیں کی، اور تم جیسا کون ہے، اور اس طرح اور اسی قسم کی اور بہت سی چالیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روک دے۔ اور اس نے کہا بھی تھا، سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تو اب میں تیری سیدھی راہ پہ گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پہ ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی انسان کے اندر شکر گزاری نہیں رہے گی، یہ نہیں رہنے دوں گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب نیکی کے کام کے لیے نکلتا ہے یا نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت میں خلل ڈلواتا ہے۔ جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں تو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کوشش کے باوجود بھی ہم شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ پاتے، اور اس وقت ہمارا دھیان کہیں نہ کہیں بھٹک ہی جاتا ہے۔ بہت کوشش کر کے ہم واپس لاتے ہیں اور اسی لمحے دوبارہ پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، پھر بھٹک جاتے ہیں، اور شروع سے آخر تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نمازی کے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ شیطان اسے ان باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہ ہو، اور اس طرح اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، رکعتیں تک بھلوا دیتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک اس کا یعنی تجربہ کرتا ہے۔ پھر یہ کہ قرات میں خلل ڈلواتا ہے، اچھی بھلی صورت پکی یاد ہوتی ہے لیکن ایک دم بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام بڑے بڑے ماہر قاری حضرات جو ہیں، کعبہ کے امام جو ہیں، جن کے بہت سخت ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پانی کی طرح رواں پڑتے ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ بھی ایسے اٹکتے ہیں کہ آگے نہیں چل پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، یعنی جو نماز میں کرتا ہے، جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو۔ تو صحابی جن کو آپ نے فرمایا تو وہ کہتے ہیں جب میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے، یعنی آپ نے کوئی اپنے لیے مخصوص چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کے ذہن سے بالکل ہی نکل جائے۔ صبح شام کے اذکار ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، تو بعض اوقات ایسا کاموں میں الجھاتا ہے ابھی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ذہن سے ہی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے باہمی تعلقات میں فتنہ ڈالتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے لڑائی ڈلوا دیتا ہے، اور تقریباً ہر رشتے میں پھوٹ ڈلواتا ہے، چاہے ماں اور بچے کا رشتہ ہو، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو، جو اولاد کے ساتھ ہو، شوہر بیوی کا ہو، ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، دوست ہوں، احباب ہوں، انتہائی ہمارے پیارے لوگ ہوں، یعنی ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے انسان کے اندر کوئی بدگمانی آ جائے اور دوسرے کے ساتھ انسان پھر بدسلوکی کرتا ہے، اور خاص طور پر اس کا شکار میاں بیوی ہوتے ہیں جن میں وہ نفرت ڈلواتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی کے خلاف بغض پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھے یہ شیطان کا حملہ ہے، اور اس کو پھر دور کریں اور اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں اور اس انسان کی اچھائیوں کو یاد کریں تاکہ پیارے تعلقات جو ہیں وہ آپس کے وہ خراب نہ ہوں۔ اور اسی طرح جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے، انسانوں کے اندر منفی خیالات ہیں، یہ بھی شیطان کی پیداوار ہوتے ہیں۔ لیکن انسان یاد رکھے کہ شیطان کمزور ہے اور شیطان کو کمزور سمجھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی چال صرف خیال ڈالنے تک ہے۔ کمزور کیوں ہے؟ وہ پریکٹیکلی کچھ کر نہیں سکتا، ہمیں پکڑ کے گرا نہیں سکتا، ہماری زبان سے کچھ بلوا نہیں سکتا، لیکن وہ صرف خیال ڈالتا ہے۔
اسی لیے جب وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. تو انشاءاللہ اس سے پھر وسوسے دور ہو جاتے. یعنی اگر کسی انسان کے خلاف کوئی وسوسہ آ رہا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی بھی طرح کی چیز کے بارے میں، تو فوراً انسان یہ دعا پڑھ لے. اور یہ ایاک نستعین جو کتاب ہے اس میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعاؤں میں لکھی گئی ہے. لیکن اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جتنا جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی شیطان کمزور ہوتا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بے شک میرے بندے تیرا ان پہ کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے. تو پھر شیطان ان کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے اور ان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک مضبوط مومن ہے وہ شیطان پر پہاڑ اور لوہے سے بھی زیادہ بھاری ہے. وہب بن منبہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے. یعنی شیطان یعنی پورا پہاڑ توڑ دے وہ اس کے لیے آسان ہے، لیکن سمجھدار مومن کی جو تدبیر ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے، اس کو شیطان نہیں توڑ سکتا. کیونکہ جب کوئی شخص مومن عاقل اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی بات نہیں مانتا، وہ مسلسل کوشش میں لگا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اسی طرح بعض نیک لوگوں سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جیسے جی عمر رضی اللہ عنہ. یعنی اگر ان جیسا ایمان ہو تو شیطان پیچھا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح جہاں اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وہاں سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو کثرت سے اذکار کرنا جو ہے یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. شیطان کا مقابلہ اسی سے ہو سکتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کر کے جو نصیحت کی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے اور ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے، پس دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے، پھر یا تو وہ دل میں ہی ٹھہر جاتا ہے یا پھر دل سے اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ دشمن اندر آ جائے تو پھر اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ انسان شیطان کی چالوں سے گھبرائے نہیں، ان کا مقابلہ کرے اور اللہ کی مدد سے شیطان پھر اس پر غالب نہیں آ سکتا. لیکن جو غافل ہیں، ایمان کے کمزور ہیں، وہاں پر استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. آیت 77. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی
کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ ان آیات کے شان نزول، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے، جب ہم ایمان لے آئے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فی الحال مجھے معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم لڑائی نہ لڑو۔ پھر جب ہم اللہ کے حکم سے مدینہ پہنچ گئے تو اللہ نے ہمیں لڑنے کا حکم دیا، لیکن بعض مسلمان لڑائی سے رکے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، الم تر الی الذین، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف؟ یہ تعجب کا سوال ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ذرا دیکھو ان کو، یعنی دیکھا تم نے، اور دیکھنے سے مراد بھی علمی نظر سے دیکھنا، یعنی ان کے بارے میں سوچو، غور کرو۔ قیل لہم، جن سے کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، کس چیز سے؟ جنگ کرنے سے، اور کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ مکہ میں بھی نمازیں تھیں، لیکن معراج کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی اوقات کی پابندی کے ساتھ۔ مکہ میں بھی صدقہ خیرات کا حکم تھا، لیکن زکوٰۃ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی جو ہمارے ہاں اب اصطلاحی معنوں میں زکوٰۃ ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال کو پاک کرو، صدقہ خیرات دیتے رہو، انفرادی نیکیاں کرتے رہو۔ تو مکی دور میں مسلمانوں کو عفو درگزر کرنے کا حکم تھا، اور عبادت میں اور زیادہ سنجیدگی اختیار کرنے کا۔ یعنی مکہ میں چونکہ مسلمان تعداد اور وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے، لڑنے کے قابل نہیں تھے، تو مسلمانوں کی خواہش کے باوجود ان کو جواب دینے سے روک دیا گیا، حالانکہ مسلمانوں پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو کیا حکم دیا گیا کہ آپ صبر اور برداشت کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ کام لیں، اور دوسری طرف جب مصیبتیں بڑھ جائیں تو پھر کیا کریں؟ 2 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، ایک نماز اور دوسرے صدقہ خیرات۔ یہ عام زندگی کا بھی ایک اصول بنا لیں کہ بعض اوقات جیسے پیچھے ہے نا کہ مظلوموں کی مدد کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے مظلوم کہ اللہ ہمیں، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو دعا فائدہ دیتی ہے، جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، کوئی اس کی مدد نہ کرے، کوئی اس کو رستہ نہ ملے کہ میں کس طرف جاؤں، دوسری طرف نماز، اور تیسرے یہ صدقہ خیرات، یہ مسلمان کے ٹول ہوتے ہیں اس کی بے بسی میں۔ تو یہاں مسلمانوں کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، عفو درگزر کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس سے انسان اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور انسان کا پھر ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان کو اور زیادہ وسوسے آتے، وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے، شیطان اور زیادہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرو۔ تو دوسرے لفظوں میں مکہ میں جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہاں حالات سازگار نہیں تھے، اور پھر انسان بعض اوقات باہر کے دشمن سے لڑتا ہے اور بعض اوقات اپنے اندر کے دشمن سے۔ اندر کا دشمن کون ہے؟ انسان کا نفس، شیطان اور انسان کا نفس، کہ بعض اوقات انسان کسی اور کے ہاتھوں نہیں، اپنے ہی ہاتھوں مار کھا جاتا ہے، یعنی اپنی ہی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے اندر ہی کی خرابی کی وجہ سے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتا کہ میرا اپنا کتنا قصور ہے، جو میں اپنے آپ کو خود ہی گلا رہا ہوں کسی چیز کو سوچ سوچ کے، اپنے اوپر طاری کر کے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو جب کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو اس کے بعد بعض اوقات انسانوں میں سے کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، ہمیں اللہ ہی سے مدد لینی ہے، اور اللہ سے مدد کے لیے پھر ہمیں اپنے یہ کام بڑھانے ہیں، یعنی عام روٹین کی نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت۔
عام روٹین کے زکوٰۃ خیرات کے علاوہ اور زیادہ اس مقصد کے لیے صدقہ خیرات، کیونکہ انسان جب دوسرے مظلوم، صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے. جب انسان کسی ضرورت مند کو کچھ دیتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ اس کی دعائیں بھی لیتا ہے اور انسان کا اپنا دل بھی نرم ہوتا ہے. یعنی صدقہ دینے سے یا کسی کے ساتھ بھلا کرنے سے انسان کے اپنے اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے خوشی کا سبب بنتے ہیں. فرمایا کہ فلما کتب علیہم القتال، اب مدینہ آ گئے، جنگ فرض کر دی گئی. اذا فریق منہم یخشون الناس، اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے، اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ کفار قریش. جی کیسے؟ کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرنے لگے. اور یہ کون لوگ تھے؟ جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، اندر سے نہیں تھے، منافقین تھے. منافقین جو تھے وہ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے تھے. سورۃ محمد میں اس کے بارے میں آتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی گئی، یعنی جس میں جہاد کا حکم ہوتا. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پہ موت کی غشی پڑی ہوئی ہو، موت کی بے ہوشیاں ہوں. تو ہلاکت ہے ان کے لیے. یعنی منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسے واقعات اور حالات سے بہت خوف کھاتے تھے. اب دیکھیے کہ ایک خوف طبعی ہوتا ہے انسان کے اندر، انسانوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑوں کا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا ہوتا ہے، خواتین بڑے ہو کر بھی اپنے کچھ رشتوں سے ڈرتی رہتی ہیں. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ڈر کا شکار ہو جاتا ہے، وہم کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو انسان کو مضبوط کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا. تو وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے، اللہ کی مدد مانگتا ہے. یعنی ڈر لگ جانا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ڈر کو طاری کر لینا اور ڈر کا مقابلہ نہ کرنا یہ درست نہیں. یعنی آپ کے اندر خوف تو، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھی. یعنی خوف تو ہوگا، کبھی بیماری کا، کبھی موت کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی بڑھاپے کا، کبھی اپنی بے بسی کا، کبھی تنہائی کا. کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں انسان کے اندر، لیکن انسان کو ان کو طاری نہیں کرنا، ہمیشہ بہادری سے کام لینا ہے. ہر نماز کے بعد دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بزدل نہ ہوں. بزدل کون ہوتا ہے؟ جو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کسی بھی قسم کا جب خوف آتا ہے انسان کے اوپر تو انسان کے اندر توکل بھی اتنا ہی آ جانا چاہیے، اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. لہذا ان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے مزہ اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، چاہے مال ہو چاہے کوئی بھی چیز. یعنی متاع الدنیا یعنی دنیا کے جتنے بھی مزے کی چیزیں ہیں قلیل، تھوڑی سی ہیں. انسان زبان کا ذائقہ دیکھے یا کسی بھی چیز کو انجوائے کرنے کا موقع دیکھے تو تھوڑی دیر کے بعد دل بھر جاتا ہے. کوئی چیز اس میں سے پرماننٹ نہیں. یعنی ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے وہ قلیل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا ہی قلیل ہے اور دنیا کے فائدے بھی قلیل ہیں. تو اپنی نوع، جنس، مدت، ہر اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے بھی اس کا ٹائم تھوڑا ہی ہوتا ہے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی. جی کہاں سے؟ ہاں یہ تو ہو گیا نا. قالوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا، یہ اوپر ہی میں نے کر دیا تھا ساتھ ہی کہ ہم پر قتال کیوں فرض کیا گیا،
ہمیں تھوڑی دیر اور مدت مل جاتی، تھوڑی اور مہلت مل جاتی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، یعنی ہم تھوڑے دن اور جی لیتے، یعنی ابھی تو ہم مدینہ مکہ سے آزاد ہو کر یہاں پہنچے ہیں، تھوڑا امن آیا ہے، ابھی پھر جنگ ہو گئی، پھر مشکل آ گئی، تھوڑا تو ہمیں جینے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ انسان کسی بھی عمر کو پہنچ جاتا ہے نا تو اس کا جینے سے دل نہیں بھرتا، یعنی بڑھاپے میں کیسی کیسی تکلیفیں انسان کو شروع ہو جاتی، لیکن انسان مرنا نہیں چاہتا، اور خاص طور پر اگر انسان جوان ہو اور ابھی اس کے دل میں بہت سی تمنائیں ہوں، ابھی اس نے زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھنی ہوں، تو جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جیسے آج کل کووڈ ہے، قتال نہیں تو کووڈ ہے، تو یہ بھی موت کا ہی پیغام ہے ایک طرح سے، تو یعنی کہ اس وقت بھی انسان، یعنی ہم اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یعنی فلو تو ہوتا ہی رہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً ہر سال ہی فلو ہو جاتا ہے، لیکن اس فلو سے ہم کیوں ڈر رہے ہیں کہ اس فلو نے بہت سی جانیں لے لی ہیں؟ تو اور پھر جب ہم کسی بھی عزیز قریب پیارے کا سنتے ہیں کہ وہ بیمار ہوا چلا گیا، ہر روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ سب بھی کسی نہ کسی کی کوئی قریب یا دور والوں کی خبریں سن رہے ہوں گے، تو اس وقت انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو وہ بھی رہتا ہے، ابھی تو یہ بھی چیز ہے، ابھی ہم موت کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اگر آئی ہے تو چلے جائیں گے، آئی ایم ریڈی، یو آر ناٹ ریڈی۔ ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑا تو وقت اور مل جاتا، ابھی تو میں دنیا میں لگی ہوئی تھی، ابھی تو میں نے عبادت کرنی تھی، ابھی تو میرا حج بھی رہتا تھا، ابھی میں نے عمرہ کرنا تھا، ابھی یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا۔ تو کہا گیا کہ قل متاع الدنیا قلیل، کیونکہ دنیا کا وقت تو ہے ہی تھوڑا، دنیا کا مال بھی تھوڑا ہے، دنیا کی نعمتیں بھی چھوٹی ہیں، اور اگر آخرت سے کمپیئر کیا جائے تو وہ مثال دی گئی نا کہ سمندر کے پانی میں انگلی ڈال کے دیکھو کہ اس سے کیا لگتا ہے، یا مچھر کا پر، حقیر، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور دنیا کتنی بھی زیادہ ہو انسان کے پاس، کتنی بھی خوبصورت ہو، بہرحال ہر چیز کا انجام فنا ہے۔ اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ کس طرح گریجولی، سلولی اینڈ گریجولی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، انسان جو مرضی کر لے اس کو روک نہیں سکتا، جتنی چاہے اچھی خوراک کھا لے، جتنی چاہے اچھی ایکسرسائز کر لے، جتنی اچھی میڈیکیشن پہ ہو، کچھ بھی کر لے، لیکن اپنے بڑھاپے کو نہیں روک سکتا، مرنے کو نہیں روک سکتا۔ اسی طرح مال ہے تو اس کے جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا انسان کو۔ تو بنیادی طور پر مومن کے دل سے موت کا خوف نکالا گیا ہے یہاں، فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، سب کے لیے نہیں بہتر، اگر تقوی نہیں پھر تو جہنم ہے، لیکن اگر تقوی ہے تو وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے وہ جگہ۔ آپ سوچئے نا کہ اس دنیا میں کوئی انسان بھی پریشانیوں، تکلیفوں، مشکلات، بیماریوں، تھکاوٹوں سے بچا ہوا نہیں ہے، کتنے چیلنجز ہیں ہم میں سے ہر ایک کو، آج ایک بچے کے بھی بہت سے چیلنجز ہیں، جوانوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے، سب، ہر کوئی اپنے اپنے ایک امتحان سے گزر رہا ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں اور تھکا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر ایک متقی انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے قبر، اس کے لیے آگے کی زندگی، وہ ایک پرسکون آرام دہ جگہ ہے، دنیا کے مقابلے میں آرام دہ۔ جب اس کا استقبال ہوتا ہے روح و ریحان سے، و جنت و نعیم سے، اس کو دکھایا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اب سو جاؤ تم، تو وہ جو اس کے آرام اور چین کی نیند ہوتی ہے وہ دنیا کے بستر پہ نہیں آتی، اس کو وہ دنیا میں وہ راحت نہیں ملتی۔ لیکن اگر انسان نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہوئی اور اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے، اور وہ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ہی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس کو واقعی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے میں ہی موت جو ہے وہ انسان کے لیے ایک مصیبتوں کے شروع ہونے کا ایک آغاز ہے، کیونکہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اور آخر میں فرمایا ولا تظلمون فتیلا،
اور تم ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے. یعنی تمہارے اعمال میں سے ایک، یہ فتیل کے پیچھے وضاحت ہو چکی کہ کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو چھوٹا سا ایک دھاگا سا لگا ہوتا ہے ہلکا سا، اگر آپ دنیا کے کسی ترازو میں اس کو رکھے تو آپ اس کا کوئی ویٹ نہیں آپ کو ملے گا. تو تمہارے اعمال میں سے دھاگے کے برابر بھی جزا میں کمی نہیں کی جائے گی. اگر آپ نے ایک ذرہ بھی کوئی نیکی کا کیا ہے تو اس کی بھی پوری پوری جزا ملے گی. بلکہ سورۃ النساء میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا اور پھر وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. نیکسٹ. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے. اینما تکونو، پیچھے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہوا تو یہاں فرمایا اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، بزنس پہ ہو، جاب پہ ہو، سفر پہ ہو، کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہارے پاس آ جائے گی، وہ خود آ جائے گی. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا گھر میں ہوں گے تو پھر موت آئے گی تو چلے گھر سے باہر جاتے ہیں تو بچ جائیں گے. نہیں، اگر موت آئی ہے تو گھر سے باہر بھی آ جائے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے اس کو وہاں کوئی کام پڑ جاتا ہے اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے. کل ہی کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے انکل ایک ہفتے کے لیے صرف پاکستان گئے اور وہاں پر جا کر کووڈ شروع ہو گیا، فلائٹس کینسل ہو گئی، پھنس گئے، ان کو بھی کووڈ ہو گیا، وہیں فوت ہو گئے. اب انسان بعض اوقات اپنے کسی بزنس ٹرپ پہ ہوتا ہے، کسی ملاقات کے لیے، کسی شادی کے لیے، بس میں گیا اور آیا، بس ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اصل میں تو موت لے گی. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو فرسٹ بیچ کی، اسلام آباد کی، ان کے ہسبینڈ یہ کینیڈا میں رہتے تھے، وہ پاکستان میں رہتی تھی. تو کافی عرصے کے بعد وہ گئے، رات کو پہنچے، صبح وہاں ان کا انتقال ہو گیا پہنچتے ہی. تو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. بے شمار ایسی کہانیاں ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت. اور پھر یہ کہ یدرککم، آ کے پکڑ لے گی تمہیں، پالے گی تمہیں، ڈھونڈ لے گی تمہیں. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. بروج جو ہے نا، برج کی جمع ہے، بروج برج کی جمع ہے، اور برج محفوظ قلعے کو کہتے ہیں، اور بلند عمارت کو بھی کہتے ہیں. تبرج کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، یعنی ایسی عمارت جو دوسروں کے مقابلے میں ظاہر، جیسے برج خلیفہ ہے یا اور بروج ہے. مشیدہ کا مطلب ہے جن کی عمارت بہت مضبوط بنائی گئی ہو، تو بہت اس میں آئرن ہے اور کنکریٹ ہے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہے. تو اس میں بھی چلے جاؤ تب وہاں بھی موت آ جائے گی. یعنی موت دوسرے اینڈ سے چل پڑی ہے، ادھر سے تم چل پڑے، تم سے ملاقات کر لے گی، اور جس کی آئی ہو اسی کے پاس پہنچتی ہے. اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو. جب جس کی جتنی زندگی ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ پہنچ جاتی ہے. وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، کس ہسپتال میں آئے گی، کس گھر میں آئے گی، کس آفس میں آئے گی، کس
کس گاڑی میں آئے گی، کہاں ہوگی، جگہ بھی مقرر اور وقت بھی مقرر. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اور اگر نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے. اور جب وقت آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، یعنی چوکور باکس بنایا، پھر اس کے درمیان میں سے ایک خط کھینچا جو اس کے باہر نکل رہا تھا، یعنی اس اسکوئر سے باہر نکال دیا. اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کھینچے، یعنی اس لکیر کے اوپر اور لکیریں لگائیں، رائٹ لیفٹ. فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا یعنی کہ وہ جو چکور ہے انسان، یعنی کہ اس کے بیچ میں یہ انسان ہے، اور جو چکور ہے وہ موت ہے جو گھیرے ہوئے. اور بیچ کا خط جو باہر نکلا وہ یہ اس کی امیدیں ہیں جو باہر نکل رہی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے کراس لگا رہی ہیں لکیریں وہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں. جب انسان ایک مشکل سے نکلتا ہے تو اگلی میں پھنس جاتا ہے، اس سے نکلتا ہے تو اور میں پھنس جاتا ہے، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری رکھنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کو پسند کرنا چاہیے. اور موت صرف اس وجہ سے موت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے. اور عقل مند مومن وہی ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کی تیاری میں زیادہ وقت لگاتے ہیں. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میرا کون سا کام، یعنی اپنے دن کے 24 گھنٹے دیکھیں، پھر ہفتے کے 7 دن دیکھیں، پھر مہینے کے دیکھیں، اور پھر خود بیٹھ کے انالائز کریں کہ کون سا وقت خاص طور پر میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے رکھا. ویسے تو مومن کی 24/7 ہی اس کا آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، لیکن کچھ اوقات ایسے کہ جو باقی اوقات کو بھی سٹریم لائن کریں، ان کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کے قابل بنائیں. پھر فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کو کوئی خوشحالی ملتی ہے، حسنہ سے مراد اچھی حالت، خوشحالی، جیسے مال، فصل، اولاد، پھل، رزق کی کثرت، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولوا ھذہ من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اور یہ شکرانے کے طور پر نہیں کہتے یہ منافقین، بلکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کسی اور کی برکت سے ہمیں حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی ہمیں کسی اچھی قیادت کی وجہ سے، یہ نہ آپ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، یقولوا ھذہ من عندک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے کہ یہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ. قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود اور منافقین کے بارے میں نازل ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ شخص اور اس کے ساتھی مدینہ آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پھلوں اور کھیتیوں میں کمی ہو گئی ہے. ابن عباس کہتے ہیں من عندک کا مطلب ہے تمہاری غلط تدبیر کی وجہ سے، یعنی نعوذ باللہ پروفٹ کو بلیم کر رہے تھے. ایک اور قول ہے کہ اس کا مطلب ہے تمہاری نحوست کی وجہ سے جو ہمیں پہنچی ہے، جب سے تم یہاں آئے ہو تو یہ سب ہو رہا ہے. اور یہ بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کی وجہ سے کرتے تھے. اور سیاح سے مراد یہ ہے قحط سالی، مصیبتیں، تکلیفیں، جنگیں، بیماریاں، موتیں. حسنہ اور سیاح کے بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں. حسنہ سے مراد وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے. حسنہ کیا ہے؟ جسے دیکھ کے انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور سیاح سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے لیے تکلیف اور غم کا باعث ہوتی ہے. ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد سلامتی اور امن ہے، اور سیاح سے مراد بیماریاں اور خوف ہے. ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد دولت، اور سیاح سے مراد محتاجگی، فقر و فاقہ. ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد وہ ہے جو انہیں جنگ بدر میں حاصل ہوا،
اور سیاح سے مراد وہ آزمائش اور قتل جو جنگ احد میں مسلمانوں کو لاحق ہوئی۔ ایک اور قول ہے حسنہ سے مراد خوشحالی اور سیاح سے مراد تکالیف ہیں، یہ قرطبی کا قول ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، حاضی من عندک، کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ مکہ میں کفار مکہ آپ کو برا شگون سمجھتے، وہ کہتے جب سے یہ آیا ہمارے گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی، اور مدینہ میں آئے تو یہ باتیں ہونے لگی۔ اصل میں دیکھا جائے تو سابقہ اقوام بھی اپنے انبیاء کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان پہ خوشحالی آتی تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو نحوست سمجھتے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، ہم تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی ہم تمہیں اپنی نحوست کا باعث سمجھتے ہیں۔ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم نے تو تمہیں منحوس پایا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں پچھلے انبیاء کو بھی کہی جاتی نہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ کی طرف سے سیئات نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ منافق اس طرح کے خیالات رکھتے تھے آپ کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے آیا، اس کو پتا ہے کہ کب حسنہ بھیجنی ہے اور کب سیئہ، یعنی سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر کے نتیجے میں ہے، جو کہ ہر ایک کے بارے میں کار فرما ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اللہ ہی خیر اور شر کو مقدر کرتا ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے نا تقدیر پہ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تندرستی بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی نعمت، بیماری آ جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بیماری نہیں۔ جادو اگر کسی پہ ہوا تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اب دیکھیں کہ اذن اللہ کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے، کہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ ساری دنیا میں مل کر، جیسے ابن عباس کو آپ نے کہا تھا کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور سب مل کے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے لکھ دیا۔ اور یہ یاد رکھے کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں، اس لیے ہمیں کوئی بھی صورتحال پیش آئے تو مقدور لکھا ہوا تھا، مکتوب یہ تو لکھا ہوا تھا، کوئی تکلیف آئے اور اگر انسان یہ کہنا یہ لکھا ہوا تھا، یہ آنی تھی مجھے، تو سکون آ جاتا ہے، یہ لکھی ہوئی تھی، ایسا ہونا تھا، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے اذن سے ہوا ہے، تو میں اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں کہ اس مشکل میں مجھے نجات دے، تو پھر انسان کے دل کو ایک سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تقدیر پر ایمان نہ ہو تو انسان کہتا ہے کیوں، وائی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر صرف سوائے پریشانی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہے، یعنی ان منافقین اور یہود کو اور ان ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور ایک قول ہے یا حدیثہ سے مراد قرآن ہے، لا یفقہون حدیثہ، یعنی قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ کس کو آتی ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، لیکن جس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کو سمجھ بھی کچھ نہیں آتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھا اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ، یعنی اس کو دین کی سمجھ نہیں آتی۔ نیکسٹ آئے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. جو بھلائی بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی، جو بھی خیر پہنچتی، تو ہمیں ہمارے دل میں اگر یہ اس وقت فوراً خیال ہے نا، یہ الحمدللہ یہ اللہ نے دیا، تو وہ فوراً شکر گزار ہوں گے، ہم اس پر الحمدللہ کہیں گے۔ اور اگر ذرا سا بھی یہ خیال آ جائے تو میری قابلیت ہے، میں نے محنت کی، میری تدبیر ہے، میں نے یہ مشورہ دیا تھا، میری وجہ سے یہ ہوا، تو پھر انسان اللہ کی طرف دھیان نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ہر نعمت کے لیے لازم ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس سے پھر اور نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ ہی بھلائی سے نوازتا ہے، اور اس کے اسباب پیدا کر کے اس کا حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر حسنہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے، جیسے مال، دولت، اولاد، صحت، رزق کی فراوانی۔ سورۃ النحل میں بھی آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ کو سیئہ پہنچی تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے۔ یہاں بظاہر خطاب ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، قرآن کا یہ انداز ہے، خطاب آپ سے کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن مراد امت ہے، امت اجابت بھی اور امت دعوت بھی، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خطاب ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تو یعنی دنیا اور آخرت میں جو بھی برائی انسان کو پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو یاد رکھنا چاہیے وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، انسان کی اپنی کمائی ہوتی ہے، اور جو اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پکڑنے لگے تو انسان زندہ ہی نہ رہ سکے۔ سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سی چیزوں سے ادھر گزر کر جاتا ہے۔ تو نیکی اور بدی کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور برائی کو نفس کی طرف منسوب کیا گیا یہاں، یعنی ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس انسان کے اندر ایسی خواہشات پیدا کرتا ہے کہ انسان پھر صحیح رستے سے پوری نہ ہو تو غلط رستے سے پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مصائب بھی مقدر ہے، کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کوئی بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ مومن جو ہے وہ مصیبت پر بھی اللہ سے راضی رہتا ہے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس وقت تو اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے مجھے یہاں آزمایا ہے۔ تو ہر ایسی سچویشن جس میں انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کو اپنے لیے اسے لرننگ اپرچونٹی سمجھنا چاہیے۔ یعنی ٹھوکر بھی لگی ہے، کوئی چیز ہی گر گئی، کہیں ہک ہو گیا، کوئی کپڑا پھٹ گیا، کچھ بھی، کوئی تکلیف چھوٹ، کوئی چیز چبھ گئی، کوئی ٹوٹ گئی، کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا، ہر تکلیف دہ سچویشن کو لرننگ اپرچونٹی سمجھیں کہ مجھے اس سے کیا سیکھنا ہے، کیا سبق، کیونکہ مومن جو ہے نا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، ایک دفعہ اسے جہاں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر عقل مند جو ہوتا ہے وہ خضوع حذرکم، محتاط رہتا ہے، اور جو بے وقوف ناسمجھ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے، وہی حرکت کرتا ہے، دوبارہ مشکل میں پڑتا ہے۔ لیکن ہم تکلیف کے وقت کو کیا بنا لیتے ہیں؟ رونے دھونے کا ذریعہ، سیکھتے کچھ نہیں اس سے، سمجھتے کچھ نہیں کہ یہ کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔
ایک چیز اللہ نے مجھ سے لے لی تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور دینا چاہتا ہے. وہ کیا ہے وہ جو دینا چاہتا ہے جس کی طرف میرا دھیان ہی نہیں؟ تو اس لیے اگر یہ نقطہ انسان کو سمجھ آ جائے نا تو پھر انسان اپنے ان سارے حالات اور مواقع کو اجر کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اب دیکھیں مومن کا رویہ کیا ہے؟ نعمت ملی، اچھی چیز ملی، شکر ادا کیا کہ اللہ نے دی، الحمدللہ کہا، اللہ راضی ہو گیا. تکلیف آئی، اس سے سبق سیکھا، آئندہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں گیا. اگر اللہ کے اذن سے پھر آ گئی تو بھی اس میں سے سبق کیا ہے میرے لیے، اس پر ساری توجہ رکھی کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. یعنی ایک ہونے والی چیز ہے جو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم جیسے دودھ گر گیا تو پھر اب اس کے اوپر روتے رہنے سے تو دودھ واپس برتن میں نہیں پڑے گا، اس سے تو گر گیا جو گر گیا. اب ایک تو سبق سیکھے کہ جس وجہ سے گرا وہ آئندہ وجہ نہ بنے جیسے ابل جاتا ہے دودھ یا کوئی. اور دوسرے یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اجر کمانے کا ذریعہ. اور تیسرا یہ ہے کہ انسان پھر اپنی غلطی کو دیکھے، کچھ سیکھے اس سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی آپ کی نبوت سارے انسانوں کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا بیان ہے کہ آپ نے تو اپنا حق اپنا فرض ادا کیا ہے. اگر اس کے بعد کوئی ہدایت نہیں لیتا، کوئی سبق نہیں سیکھتا تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. تو بہرحال انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک کوئک سا ریویو کریں گے ٹو ٹیک ہوم لیسن، عمل کی بات. آپ لوگ بھی لکھیے کہ آج کے لیسن میں سے موسٹ انسپائرنگ تھنگ آپ کو کیا لگی. میں دعا کرتی ہوں ادھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. جی، آج کے لیسن میں سب سے زیادہ انسپائرنگ چیز کیا فیل ہوئی کہ جو ایسے لگا کہ مجھے ہی ایڈریس کی جا رہی ہے یا میں نے اس کو اب عمل میں لے کے آنا ہے؟ آپ کو کیسی چیز پتہ چلی؟ مطلب آپ کو اسٹرائک کی، پتہ تو بہت کچھ چلا ہے لیکن اسٹرائک جو ہے وہ کی کہ نہیں؟ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. our habit looking for learning points in مصائب. ٹھیک. ہر مشکل کے اندر خیر ہے. ٹھیک ہے.
اچھی بری تقدیر پر ایمان لازمی ہے، اپنی غلطی سے سبق لینا ہے، نفس انسان کو خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہمیں کرنا کیا ہے، ہم جیسے دعائیں بھی کر رہے ہیں تو ذکر کو ابن قیم نے کیا کہا، قلعہ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو پروٹیکشن لینی ہے نا. سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس سے، شیطان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور وہ پروٹیکشن کیسے آئے گی؟ اللہ کو ہر وقت ہر لمحے یاد کرنے کی. جو استاذہ نے کہا نا کہ اپنے دن کے 24 آورز میں دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہفتے میں اور مہینے میں کہ میں نے پرٹیکولرلی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کام کیا. ہم ہر چیز پلاننگ سے کرتے ہیں نا. چھوٹا سا ایک ایونٹ بھی آرگنائز کرنا ہو ہمیں، گھر میں ایک دعوت ہی کرنی ہے تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں نا پہلے سے. مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وینیو ہوتا ہے، گیسٹ لسٹ بنتی ہے، ہر چیز اس کو کیا جاتا ہے. تو جب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایونٹ جو ہماری زندگی میں آئے گا اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو پلان کرنا. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حفاظت سے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے سے. الحمدللہ. اور اس کے بعد جو دوسری چیز جو آج کے لیسن میں زیادہ اسٹرائکنگ تھی وہ آپ لوگوں نے بھی مینشن کی کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. اچھا، کیا صرف ہم اچھی تقدیر پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ دونوں پر ایمان. اور اگر اس کو ڈینائی کریں تو کیا ہوگا؟ اگر تقدیر کو ڈینائی کریں تو کیا ہوگا؟ ایمان مکمل نہیں ہوتا. جی، ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان بالغیب جو ہے ہمارے جو دین ہے اس کی بہت ساری چیزوں کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے. تو جب تک تقدیر بھی ان میں سے ایک ہے، اور جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا ہم اس چیز کو، ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے. جی چلیں الحمدللہ. یہ 2 لیسن انشاءاللہ ان پہ ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے. آج کا جو کوئز نمبر 5 تھا اس کا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. لاسٹ ویک کے سٹار اسٹوڈنٹس جنہوں نے ٹائملی مینر میں اپنا کوئز کیا اور 100% 98 اینڈ ابو ان کے تھے، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ کوائٹ فیو لسٹ جو ہے وہ پچھلی دفعہ سے ذرا لمبی ہے، تو انشاءاللہ اس نے اپنے سٹار اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو سٹار اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے میں اناؤنس کروں گی، یہ 100% والے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنا کوئز جو ہے، کوئز نمبر 5 لیسن نمبر 9 اینڈ 10 سے جو تھا 100%، اینڈ جن کے 100% تھے وہ کون سے ہیں؟ نادیہ عثمان، عائشہ راحیل، نازیہ خالد، یاسمین محمد، فریدہ احمد، شرینہ ہانی، مخلص فیاض، حاجرہ کلکسر، مریم اقبال، نعیمہ کاشف، عظمیٰ صدیقی، سلوہ شیخہ، فرزانہ یاسمین اینڈ فارینہ احمد. یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا علم آپ کو مبارک کرے. سسٹر رانا نے جو ہے جو آپ لوگوں کو کراؤنز بھی بنا دیے. اب جو سسٹر جن کے 98 اینڈ اس کے بعد تھے، جن میں سمیہ رفیق، سمیہ سمدانی، رخسانہ یوسف، جمیلہ بیلگام، صباحت فاروق، ارما انصاری، بینش صبا اینڈ نازیہ حسین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دیں اور آپ اسی طرح جو ہے آخرت کی منازل بھی کراؤن کے ساتھ اور 100% ایفرٹس کے ساتھ جو ہے وہ طے کرتے جائیں. کوئز ہمیں خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے یا سائٹ کی؟ جی، آپ کے ڈیش بورڈ پہ کوئز اوپن ہوتا ہے. جب جیسے آج کا لیسن ہم نے کیا نا، لیسن نمبر جو ہے 11 اینڈ 12 ہم نے کیا، صحیح؟ تو لیسن نمبر 11 اینڈ 12 کا جو کوئز نمبر 6 ہوگا وہ آپ کے ڈیش بورڈ پہ اوپن ہوگا، اور اس کی ایک سرٹن ڈیٹ ہے. ایک اس کی اوپن ڈیڈ لائن ہے، لیکن ایک جو ہے ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی امنگ اسٹار اسٹوڈنٹ، سابقون میں اگر آپ نے آنا ہے، لیٹ سے دیٹ، تو آپ نے اس ڈیٹ سے پہلے اس کو کرنا ہے. جیسے اگر اس کی اوور آل ڈیٹ ہم نے سیٹ کی ہے، لیٹ سے اپ کمنگ کوئز ہے اور اس کو آپ نے 20 دسمبر تک کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، وہ ماشاءاللہ ایفرٹ کرتے ہیں اور اس کو ود ان فیو آورس
جب کوئز کھلتا ہے یا ود ان a day or two اس کو کوئز کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو ان کو پھر ہم کلاس میں اناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جسٹ یہ ایک موٹیویشنل چیز ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا بیہائنڈ فال نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹائملی مینر میں وداؤٹ ڈیلے اپنا کوئز اٹیمپٹ کر لیں کیونکہ لیسن بھی فریش ہوتا ہے جب آپ سنتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے لیکچر سنا ہے انشاءاللہ تھرسڈے یا فرائیڈے ایوننگ کو آپ کا کوئز اوپن ہوتا ہے تو اگر آپ سیٹرڈے کو کر لیتے نا پھر بھی آپ بہت فریش ہوتے ہیں نا. آپ کو لیکچر ابھی ذہن میں ہوتا ہے تو ریوائز کر کے جیسے آپ کریں گے تو آپ کے علم میں بھی پختگی آ جائے گی. اگر آپ اس کو لاسٹ مومنٹ تک ڈیلے کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلے ویک کا لیسن سن کے اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بیک میں چلے جائیں آپ کے جسے کہتے ہیں نا تحت الشعور میں. وائڈ سیٹ اوپن بک آپ کی سہولت کے لیے بہن آپ کی سہولت کے لیے. آپ کو اوپن بک نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کوئزز میں کچھ جو ہے اقوال ہوتے ہیں جن کو آپ کو کسی نہ کسی سے ملانا ہوتا ہے تو آپ میرے خیال میں سب تو اتنی زبانی یاد نہیں کر سکتے کہ قتادہ نے کیا کہا یا حسن بصری نے کیا کہا یا ابن عباس نے کیا کہا. تو اس کو جسٹ ٹو ریوائز یور لیسن کہ آپ اپنے نوٹس سے گو تھرو جائیں. اگر وہ چیز مسنگ ہے تو آپ اس کو میک اپ کر لیں ریکارڈنگ دوبارہ سن لیں جی تو آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس طرح. اور پھر کل کو اگر آپ یہ بات کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک اوتھینٹسٹی کے ساتھ کہ ہاں دس از سرٹن. پھر آپ ہوا میں بات نہیں کرتے کہ کسی نے کہا ہے یا میں نے سنا ہے ایسے بات نہیں کرتے. آپ بڑے کانفیڈنس سے کہیں گے ونس یو ہیو اٹیمپٹڈ دی کوئز آپ نے اپنے نوٹس کو پورا کر لیا آپ نے لیکچر سن کے اس کو دوبارہ سے ری انفورسمنٹ لے لی تو آپ کسی کو بڑے اعتماد سے کہہ سکیں کہ ہاں حسن بصری نے یہ کہا ہے. جیسے آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا نا ابن قیم نے کہا کہ ذکر کیا ہے مومن کا قلعہ ہے. جب تک وہ ذکر میں مشغول رہتا ہے قلعے کی حفاظت میں رہتا ہے. جب وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دشمن کیا کرتا ہے دل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اب بھی ہم چھوٹی سے کہہ سکتے ہیں نا کہ ابن القیم کا قول ہے. تو اگر آپ کو نہیں جیسے آپ گیس کریں گے کوئز میں اگر آپ کو کلوز بک دے دیا جائے تو پھر آپ سب پریشان ہو جائیں گے. تو آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے یہ کوئز اوپن رکھا گیا ہے آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ سے محبت کے لیے. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اسی طرح آپ موٹیویٹڈ رہیں اور ڈونٹ فورگیٹ وی کین لسن سیم ٹائم. اگر آپ کا ٹائم آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ لیکچر سنتے سنتے آپ کوئز کا ٹائم پاس کر دیں تو آئی تھنک یو کین ڈو اٹ. صحیح چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اذکار کرنا نہیں بھولیے گا. مومن کا قلعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی اذن سے ہوتا ہے اس میں ہمیں راضی با رضا رہنا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء